का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सियासी तज्जियाकार इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हफ्ते के रोज अपनी हड़ताल की कॉल में नाकामी और उससे कबल अपने कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की पस पर्दा में जाने की वजह से अदालती अहकामात के नतीजे में एक नया जन्म देना होगा। पुरअमन तरीके से एहतजाज। एमकेएम ने कल सिंध भर में कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद रखने की अपील कर दी। सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। एमकेएम ने कर दिया है हड़ताल का ऐलान। रेंजर्स ने हड़ताल कराने वालों से आहनी हाथों से निपटने का ऐलान कर दिया है। कार्रवाई करते हुए 8 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। एमकेएम के यौम सोग और ट्रांसपोर्ट बंद रखने की अपील के बावजूद शहर में ट्रैफिक का पहिया चलता रहा। तर्जुमान कराची रेंजर्स का कहना है कि शहरियों ने अमन के दुश्मनों की धमकियों को नजरअंदाज किया और हड़ताल की कॉल मुस्तरद की। वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए इम्तहानी लम्हात मुसलसल चल रहे हैं और पिछले कई महीनों की जो सियासी सूरत हाल है या जो कराची ऑपरेशन चल रहा है उस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मुख्तलिफ औकात में एक ही तरह की सूरत हाल का सामना है। पार्टी का इमेज इस वक्त दाव पे लगा नजर आता है और इसी वजह से एक गैर मामूली वाक़या हुआ हफ्ते को जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हड़ताल की कॉल को अवाम ने मुस्तरद किया। कराची के तमाम कारोबारी इलाके खुले रहे, ट्रांसपोर्ट अपनी तरह से चलता रहा। ये पिछले 30 साल की तारीख में शायद पहली बार हुआ है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हड़ताल की कॉल दी हो और कराची का पहिया थम ना गया हो। इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अब से चंद माह कबल उस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा था जब उसने फित्रे और ज़कात के हवाले से जो उसकी कैंपेन होती है ईद के मौके पर उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और अवाम ने उस सूरत हाल को वेलकम किया था जिसके नतीजे में वो अपनी मर्जी से और आसानी से फित्रा और ज़कात दे सके। अभी एमक्यूएम को एक और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उसके कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट के नतीजे में इस वक्त मीडिया ब्लैकआउट का सामना है जिसके नतीजे में ना उनकी कोई तस्वीर आती है, ना उनका बयान आता है, ना ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है, ना ही उनका कोई फुटेज नज़र आता है। एक और गैर मामूली वाक़या हफ्ते के रोज़ ही हुआ। एमक्यूएम की हड़ताल की नाकामी तो सामने आई, उसके बाद इतवार के रोज़ जो एक बहुत अहम वाक़या हुआ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक रैली निकाली जो कि साइजेबल रैली थी, एक मुनासिब अंदाज की रैली थी। गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपने जो तारीखी इससे पहले रिकॉर्ड रहे हैं उसके मुकाबले में ये रैली बहुत हद तक कम नजर आई। इसमें बहुत कम लोग थे लेकिन इस रैली की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा थी कि मीडिया में इसे घंटों नहीं दिखाया गया और एक बार फिर एक नई रिवायत ने जन्म लिया एमक्यूएम के हवाले से जब उसके किसी एक बड़े इवेंट को मीडिया ने कमोवेश नज़रअंदाज कर दिया। मुश्किल सूरत हाल है और अब इसका इम्तहान आइंदा चंद दिनों में होगा। 10 रोज़ बाद ईद उल अजहा के मौके पर देखना यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो कुर्बानी की खाले वसूल करने की एक बड़ी कैंपेन होती है उसे अवाम में किस हद तक पजीराई मिलती है। इससे पहले ये शिकायत आम रही है कि धौंस की बुनियाद पर, ये धमकी की बुनियाद पर खाले वसूल की गई हैं और ये मामला गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल सुनने में आता रहा है। लेकिन देखना यह है कि आइंदा ईद उल अजहा के मौके पर एमक्यूएम को कुर्बानी की खालों की वसूली की जो कैंपेन है उसमें कितनी कामयाबी हासिल होती है। चाहे कुर्बानी की खालों का मामला हो या फित्रा ज़कात का मामला, इससे हासिल होने वाली रकम एक बहुत अहमियत का हामिल होती है। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों चीज़ों से फित्रा ज़कात सदक़े और एमक्यूएम खालों के हवाले से तकरीबन 2 अरब रुपए सालाना इसकी आमदनी होती है और वो उसकी वसूली होती है कम अज़ कम 2 अरब रुपए। एक मामला तो ख़त्म हो चुका है फित्रा ज़कात का, उसमें बहुत मामूली एमक्यूएम को कलेक्शंस आई है और अब मामला है कुर्बानी की खालों का। इसी दौरान सियासी तज्जियाकार ये समझते हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन आने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इम्तहान होगा एमक्यूएम की मकबूलियत का। और बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि अब जनाब अल्ताफ हुसैन के पस पर्दा जाने के बाद, उनके पस मंज़र में जाने के बाद ज़रूरत इस बात की है कि एमक्यूएम की क़यादत चाहे वो कराची में हो या लंदन में, उसे एमक्यूएम को एक नया जन्म देना होगा। कराची के अवाम ने हड़ताल के हवाले से जो रद्द अमल दिया, आज हमने कराची की मार्केट्स का रुख किया और उनसे हमने पूछा
کہ وہ ہڑتال میں کیوں شریک نہیں ہوئے اور اس دوران انہوں نے کیا ماحول دیکھا کراچی کے دکان والوں سے ہم نے یہ بات براہ راست پوچھی۔ کوئی فرق نہیں پڑا ہمیں اسی سے، کوئی ہڑتال کہاں تھی، کوئی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ویسے ہی دکان کھلی ہے، ویسے ہی لوگ آ رہے جا رہے تھے۔ جو پہلے جیسی دہشت تھی وہ تھوڑی ختم ہو گئی ہے اور رینجرز نے کافی سیکیورٹی دی ہوئی تھی، اپنے پرسنل نمبر بھی دے کے گئے تھے وہ موبائل کے۔ ٹینشن فری ہو کے کھولی تھی ہم نے، ہمارا پورا سٹاف آیا تھا یہاں پہ جو نارمل ٹائم ہوتا ہے ہمارے۔ سب نے اپنی مرضی سے کھولی، کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ آئے گا ڈر خوف، اوکے کی رپورٹ ہے، نو ٹینشن، لیکن مارکیٹ ڈیلی بیس پہ کھلنی چاہیے۔ رینجرز والے کھڑے ہوئے، مارکیٹ کھل گیا الحمدللہ، بالکل صحیح کام چلا، دکانیں کھلی، اچھا تھا، کاروبار وغیرہ اچھا ہوا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کچھ نہیں ہوا، سب پرامن رہے، کام بھی اچھا تھا، کسٹمر بھی بہت تھے، ماشاءاللہ اچھا کام ہوا۔ کب تک بند کریں گے؟ دکانیں کھلنی چاہیے اور کھلی ہے مارکیٹ پوری۔ نہیں، ڈر خوف والی کوئی ایسی بات نہیں تھی، رینجرز کی پروٹوکول ہمارے ساتھ باہر مارکیٹ میں کھڑی ہوئی تھی، کوئی ڈر خوف کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ کاروبار بھی اچھا ہوا، سب کچھ۔ ہڑتال تو نہیں ہوئی لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہڑتالوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں۔ جب بھی ہڑتال کی کال آتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کراچی کے پچھلی 30 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس شب کو جب یہ ہڑتال کی کال دی جاتی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگیں شروع ہوتی ہیں، فائرنگ کی آوازیں شہر کے مختلف علاقوں میں گونج رہی ہوتی ہیں، اسی دوران پبلک ٹرانسپورٹ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایک معمول کا عمل ہوتا ہے۔ ہڑتال صبح کے وقت سے فائرنگ کی آوازیں پھر ایک بار پھر گونجتی ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر وہی عمل جو رات کو ہوتا ہے، یعنی کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر حملے، اگر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سامنے آئے یا کوئی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ تو اس کو جلانے کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں اور اسی دوران کراچی کی مارکیٹس کے علاقوں میں اور کاروباری علاقوں میں فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ ایک معمول کا عمل ہے جسے کراچی کا ہر رہنے والا اس کی گواہی دے گا۔ یہ دونوں عمل نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ ہی کراچی کے بازار اور مارکیٹ کھل گئے اور ٹرانسپورٹ چلتی رہی اور اس طرح سے یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں پہلی بار اس کی کسی ہڑتال کی کال کو مسترد ہوتے دیکھا گیا۔ ایم کیو ایم کو اس پوری صورتحال میں غور کرنا ہوگا اور ایک نیا جنم لینا ہوگا۔ کیا اس بات سے ایم کیو ایم اتفاق کرتی ہے یہ ہم پوچھیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے ممتاز سینئر رہنما جناب فاروق ستار ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب، کیا آپ کی فیلنگ تھی؟ پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم نے ہڑتال کی کال دی ہے پچھلے 30 سالوں میں، لیکن کراچی کا جو ماحول ہم نے سنیچر کو روز ہفتے کے روز دیکھا، دکانیں کھلی، مارکیٹ کھلی، ٹرانسپورٹ چل رہا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ ایسا کیسے ہوا؟ اچھا کامران خان، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت سینئر اینکر ہیں، آپ نے ایک عرصے تک رپورٹنگ بھی کی ہے اور 92 سے ایم کیو ایم کے خلاف جو ریاستی جبر یا آپریشن ہوا اور پھر وقفے سے ہوا، میرے خیال میں اس سے آپ آگاہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے ہڑتال کی کال ہی نہیں دی تھی اور واضح طور پر میرے انٹرویوز میں، ہمارے پریس کانفرنس میں، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے رضاکارانہ اپیل کی ہے کہ جو لوگ ہمارا اس حد تک ساتھ دینا چاہیں کہ وہ کاروبار کو بند رکھیں، ہمیں خوشی ہوگی، ہم سمجھیں گے کہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، کسی کے فرزند لخت جگر انہیں زیر حراست قتل کیا گیا، پھر اسے جھوٹے مقابلوں میں جو ہے وہ ان کا قتل دکھایا گیا، پھر ایک سیف ہاؤسز کی کہانی بھی اوپر سے گھڑی گئی اور یہ 4 8 12 ماہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ جبری طور پر گمشدہ تھے۔ تو یہ تو لوگوں کی اپنی ثواب دید پر تھا، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی جبرن جو ہے وہ زبردستی تو ہم نے یہ کہا ہی نہیں تھا، کاروبار کے لیے بھی، ٹرانسپورٹ کے لیے بھی۔ اچھا دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اب اگر آپ نے لوگوں سے انٹرویو لیے، مجھے بتائیے کہ کیا کسی میں یہ ہمت ہوگی، کوئی اتنا نڈر ہوگا جو یہ کہے کہ رینجرز نے آ کر ہم نے جہاں رضاکارانہ مارکیٹیں بند کی، کاروبار بند کیا، پیٹرول پمپ بند کیے، ہم نے جو ہے وہ دکانیں بند کی، تو کیا کوئی کہے گا کہ ہم سے زبردستی رینجرز نے کھلوائی ہے؟ کوئی یہ انٹرویو دے گا آپ کی؟ یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ زبردستی دکانیں بند کرائی جا سکے، فائرنگ آپ کرنا شروع کر دیں، لوگ ڈر جائیں، گاڑیاں جلنی شروع ہو جائیں تو لوگ نکلیں اور وہ دکانیں بند کر دیں اور بازار بند کر دیں۔ لیکن اگر کسی کی دکان بند ہے تو رینجر والا اس کے گھر جا کے اس کو بلا کے تو نہیں لائے گا کہ لا کے دکان کھولو اور بندوق لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کاروبار کھولنے کے لیے مجبور کیا گیا؟ کراچی کے لوگ یہ چاہیں گے کہ وہ کاروبار بند کر دیں اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ کاروبار کو بند رکھے اور اپنا روزگار جانے دیں۔ کامران خان بخدا یقین جانے، کئی مارکیٹوں کے جو انجمن ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، کئی کاروباری ایسوسیشنز کو ہم جانتے ہیں، کئی پیٹرول پمپ کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، کئی چینلز نے تو دکھایا ہے کہ رینجرز نے وہاں جا کے کھلوایا ہے، وہ بند تھی، ان کو کھلوایا زبردستی، ان کے مالکان کو بلایا گیا، لوگوں نے ہمیں فون بھی کیے، لیکن قطع نظر اس بات سے آپ اتنے ننھے کاکے بھی نہیں ہیں کامران خان کہ آپ کو وہ ہڑتالیں یاد نہ ہوں
جس میں لیکن ننھے کاکے تو آپ بھی نہیں ہیں فاروق ستار صاحب. میں اور آپ اس شہر میں شاید پیدا ہوئے ہیں, میں تو ضرور پیدا ہوا ہوں, آپ بھی اس شہر میں پیدا ہوئے ہوں گے. آپ بھی ننھے منھے کاکے نہیں ہیں. آپ کو کہ پتہ نہ ہو کہ ایم کیو ایم کس طرح سے شہر کو بند کراتی تھی اور ایم کیو ایم کس طرح سے صدقہ زکوٰۃ لیتی تھی. آپ بھی اتنے ننھے منھے کاکے تو نہیں ہیں نا فاروق ستار صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہڑتال کیسے کرائی جاتی تھی اور یہ کیسے یہاں پہ فطرہ زکوٰۃ لیا جاتا ہے اور کیسے کھال لی جاتی ہے. آپ ننھے منھے کاکے ہو تو آپ کو نہ پتا ہو, لیکن شہر کے 2 کروڑ لوگوں کو تو پتا ہے نا کہ ایم کیو ایم کس طریقے سے کرتی ہے, یا ٹیلی ویژن پہ اپنی ریلی دکھانے کے لیے کیا کرتی تھی, یا اپنی تقریر دکھانے کے لیے کیا کرتی تھی. آپ بھی تو اتنے ننھے منھے نہیں ہے نا فاروق ستار صاحب. آپ نے بھی ساری زندگی اسی آرگنائزیشن میں گزاری ہے. آپ نے اس کو دل پر لے لیا. میں یہ والے نہیں, آپ اس کو اپنے دل پہ لینا اور اس کو دل سے جواب دیں اس بات کا کہ کیا یہ بات درست نہیں ہے. ننھے کاکے کا لفظ واپس لے لیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں ہڑتالیں ایسی ہیں جو تمام چینلز پر کور ہوئی, جب ہڑتال کے نام سے ہڑتالیں تھیں اور لوگوں نے کوئی ایک گولی نہیں چلی, کوئی ایک گاڑی نہیں چلی. لوگوں نے رضاکارانہ طور پر بھی بیشتر ہڑتالوں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہاں ایسی ہڑتالیں بھی رہی ہیں, ایسے موقع بھی آئے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں اس طرح بھی لوگوں نے کیا اور اس میں شرپسندوں نے بھی یہ کیا. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم میڈیا سے اور آپ جیسے سینئر اینکر سے صرف ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جج بننے اور اپنی کوئی مستند رائے دینے کی بجائے اگر اپنے سارے پروگرام کا فلو اس میں اوپن رکھیں, لوگوں کو جج کرنے دے تو زیادہ بہتر ہوگا. جیسے آپ نے کہا, میں کہتا ہوں کہ یوم سوگ تھا, جزوی طور پر کامیاب ہوا, جزوی طور پر ناکام ہوا, میں مانتا ہوں اس بات. لیکن میری ریلی ایک تاریخی ریلی تھی, ریکارڈ توڑ لوگ اس میں شریک ہوئے. میری بڑی ریلیوں میں سے ایک ریلی تھی, اور ان حالات میں جب اتنی گھٹن ہو, جب اتنا لوگوں کو سفوکیشن ہو, اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے. اچھا کیا یہ میڈیا اور میرے درمیان یہ جھگڑا تھا کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ جہاں آپ نے 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے میری کوریج دی تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے کم کوریج ہوئی؟ میں تو یہ آپ کے بہترین انصاف اور ججمنٹ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا صرف یہ آپ نے اپنی مرضی سے مجھے کم کوریج دی؟ سارے چینل سے میں پوچھتا ہوں, یا آپ کو کسی نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ اس کی کوریج نہیں دینی ہے؟ لائیو تو کوریج ہوئی نہیں ہے. الطاف بھائی کی تو تقریر تھی نہیں جس پہ چلے مان لیتے کہ پنجاب ہائی کورٹ کا بیان ہے. تو پھر کس نے اس بات سے آپ کو روکا یا باز رکھا کہ آپ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی, سینئر رہنما, لاکھوں لوگوں کا اجتماع, پیدل چل کر سارے رہنما آئے لیاقت آباد سے مزار قائد تک, اور اہم انسانی مسائل اٹھائے, آئینی مسائل اٹھائے, قانونی مسائل اٹھائے, گمشدہ جو لاپتہ جبری طور پر افراد لاپتہ کیے گئے ان کے مسائل, ان کے فیملیز وہاں پر موجود تھے. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ ہم بلدیاتی انتخابات کے قریب پہنچ رہے ہیں اور ایم کیو ایم ضرور ایک اپنی تاریخ کی سب سے امتحانی کیفیت سے گزر رہی ہے, اور الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے, بلیک آؤٹ ہو چکا ہے عدالتی حکم کے نتیجے, وہ اپنی جگہ ہے, اور اس وقت پبلک ریاکشن بھی ہے آپ کے سامنے جو بھی نظر آ رہا ہے. کیونکہ وہ شرپسند جو پہلے نکلتے تھے سیٹرڈے کے روز, انہوں نے بھی نکل کے نہ کوئی گاڑیاں لگائیں, کو آگ لگائی, نہ کہیں فائرنگوں کی آوازیں آئیں, نہ کہیں پہ لوگوں کو اس طرح سے وہ کیا گیا. آگے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے جو آپ کی پارلیمنٹ میں واپسی کا معاملہ تھا, جو وفاقی حکومت سے آپ کے مذاکرات چل رہے تھے, وہ کہاں کھو گئے ہیں؟ میں سب سے پہلے دیکھا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ ایم کیو ایم کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا. تو جب ایک ہم براہ راست کسی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کی زد میں ہوں, دیوار سے لگائے جا رہے ہوں, اس کے دستاویزی ثبوت دے رہے ہوں, ابھی پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ آیا ہو, ایک بڑے چینل کے ایک بڑے صحافی نے الطاف بھائی کا ریکارڈڈ انٹرویو لیا جس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو قابل گرفت ہو, جو متنازع ہو, جو کسی کی تنقید ہو, افواج یا رینجرز یا پاکستان کے کسی ریاستی ادارے کی, وہ انٹرویو تک نہیں چلنے دیا گیا. پرویز رشید صاحب تیاری کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, 1 گھنٹے پہلے پتہ چلا ٹکٹ چل گیا, نہیں چلے گا, انہیں نہیں معلوم ہے کہ کیا سر. تو وہ جو نادیدہ ایک ہاتھ ان ساری چیزوں کے پیچھے آپریٹ کر رہا ہے. اسی لیے کل میں نے کہا کہ اگر نواز شریف انسانی, آئینی, قانونی مسائل پر پہلے سے جو وعدہ کیا تھا, مانیٹرنگ کمیٹی نہیں بنا رہے, گریوانس ریڈریسل کمیٹی کو میرے استعفوں کے واپس لینے سے جوڑ رہے, جو ان کا آئینی, انتظامی, قانونی, جمہوری, سیاسی, اخلاقی, انسانی فرض ہے, وہ یہ کام نہیں کر رہے. تو میں نے کہا جو دوسرے شریف ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب جنرل راحیل شریف صاحب, وہ دیکھیں, کیونکہ یہاں
پورے دن میری ریلی کا ایک نہ سٹال دکھایا گیا، نہ گہما گہمی دکھائی گئی، نہ ریلی چلتے ہوئے، نہ آتے ہوئے، نہ اسٹیج. ہاں خبروں میں بعد میں کچھ اس کو تھوڑا بہت کور کیا گیا. تو میرا صرف یہ کہنا تھا کہ یہ کس کے ایمان پر سب کچھ ہوا ہے. ایمانداری سے مجھے یہ سارے دیکھیں یہ تو ہم سے بیچاروں سے نہ پوچھیں کہ یہ کس کی ایمان پہ ہوا، یا پچھلے 12 سال سے جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے، یہ جو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے الطاف صاحب کی تقریر چلتی تھی، پریس کانفرنس چلتی تھی، آپ کے ایونٹ چلتے تھے، وہ کس کی ایمان پہ ہوتا ہے؟ نہ ہوا تھا، نہ وہ پوچھے اور نہ یہ پوچھے. اور بہت بہت شکریہ ایک بار پھر فاروق ستار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی نوازش. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ملتان میں واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اور بہت بڑا دھماکہ تھا جو کل ہوا ہے جس میں 11 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. پنجاب میں دہشت گرد سرگرم نظر آتے ہیں. اس واقعے کے بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج کل ملک میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے اور وہ جو معمول کا عمل تھا گزشتہ سالوں میں وہ نظر نہیں آتا. تو اب کوئی واقعہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے تو پورا پاکستان اس طرف مرکوز ہو جاتی ہے اس کی نگاہیں. کل ایک بار پھر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا پنجاب میں، اور کل ملتان کے بہاڑی چوک پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس میں آخری اطلاعات کے مطابق 11 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا دھماکہ تھا جو ملتان میں ہوا، لیکن اس میں کچھ پراسراریت بھی تھی کیونکہ کوئی ٹارگٹ سمجھ میں نہیں آیا اور یہ نہیں پتا چلا کہ آخر حملہ آور کس چیز کو نقصان منانا چاہتا تھا یا اس کا ٹارگٹ کیا تھا. اس سے پہلے جو پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا واقعہ گزشتہ ماہ ہوا تھا اس میں پنجاب کے وزیر داخلہ جناب کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پہ موجود تقریباً 18 افراد بھی جام شہادت نوش کر گئے تھے. اس کے علاوہ پنجاب میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہو چکے ہیں اور ایک عام سچویشن اس وقت پنجاب کی یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے وہاں پہ ریڈ الرٹ ہے. ملتان کا یہ واقعہ ایک پراسراریت کا واقعہ لگتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کے بارے میں اب تک ہمیں کیا معلوم ہے اور تحقیقات کہاں پہ ہمیں لے کے گئی ہے یہ ہم پوچھیں گے. اس کے لیے ملتان جائیں گے جہاں پر ملتان پولیس کے سربراہ جناب طارق مسعود یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اب تقریباً 1.5 دن ہو گیا ہے اس واقعے کو. یہ فرمائیے گا کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق آپ کن نتائج پہ پہنچے ہیں کل کے اس دھماکے کے حوالے سے؟ کامران صاحب میں آپ کی آواز صحیح طریقے سے سن نہیں پایا ہوں، لیکن واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ اس کی جو ہے وہ لیٹسٹ پروگریس جاننا چاہتے ہیں. بجا بالکل جی ہاں. تو اگر آپ کنفرم کریں کہ میری آواز صحیح سن رہے ہیں تو میں اس کو آگے لے کے جی ہاں بالکل سن رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے بھی میرا سوال صحیح سنا ہے. جی کامران صاحب، یہ بیسیکلی انیشیلی تو یقیناً اس میں کنفیوژن تھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اور کیونکہ اس کے اندر جو نقصان انیشیلی ہوا تھا وہ بالکل اس انداز کا تھا جس طریقے سے یہ بڑے خودکش حملے ہوئے ہیں یا بڑے بڑے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی طرح کا نقصان جو ہے وہ نظر آتا تھا. جس طریقے سے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز وہاں پہ جو ہے وہ ان کے عذاب بکھرے ہوئے تھے، تو اس سے انیشیلی جو ہے وہ دیکھنے والے تمام لوگ جو تھے انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید یہ کوئی خودکش حملہ ہوا ہے. لیکن جب اس کو بڑے احتیاط سے، جیسے انیشلی ہی بتا دیا تھا کہ اس کو بڑا کیئرفلی واچ کر کے اور کیئرفلی اس کو دیکھا جائے، جب اس کی کیئرفل انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس انویسٹیگیشن کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ بیسیکلی ایک امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس تھی جو ایک رش والے چوک کے اندر ایک ریڈی کے ساتھ جو ہے وہ ایک فروٹ کی، یا وہاں پہ چوک میں بہت ساری ریڈی ہیں، اس کے ساتھ وہ رکھا گیا تھا IED، جس میں اندر جو ہے وہ کے ساتھ 8 kg جو ہے وہ ہائی ایکسپلوسیو تھا، اور وہ پھٹا ہے جس کے نتیجے میں آگ بھی بھڑکی ہے اور یہ بہت سارا جانی نقصان ہوا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو نشانہ بنانا، ایک دھماکہ کرنا اور یہ فضا قائم کرنا کہ دہشت گردی اب بھی ہو سکتی ہے. کوئی اسپیسیفک ٹارگٹ نظر آیا آپ کو؟ جی اس میں اسپیسیفک ٹارگٹ بالکل جو ہے وہ اس میں کوئی اسپیسیفک ٹارگٹ نہیں آیا. اس کے یہ ایسی جگہ کے اوپر ہوا جہاں نارمل لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، اڈا ہے جہاں اترتے ہیں، چڑھتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں. بیسیکلی اس کے جو ہے وہ 2 ہی مقاصد نظر آتے ہیں. ایک یہ کہ عام آدمی جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان کو ڈیمورلائز کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ اس میں بھی کہ کوئی میسیج دینا ہوگا. تیسری چیز اس کے اندر یہ بھی پاسبل ہے کہ کیونکہ جتنے ہمارے ہائی پروفائل ٹارگٹس ہیں جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی تھریٹ الرٹس چلتی رہی ہیں، ان کو ہم نے جو ہے وہ ہارڈن کر دیا ہے، پروٹیکٹ کر دیا ہے. تو یہ ایک ویکسٹ ایریا تھا جہاں پہ یہ انہوں نے سٹرائک کیا ہے. اچھا، اور جو حملہ آور ہیں، جو دہشت گرد ہے، ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم پراپرلی
جو کرنل شجاع خان زادہ کا جو اٹیک ہے اس کو بھی ہم پراپرلی اور آفیشلی نہیں ریزالو کر سکے ہیں، اس معاملے میں کچھ آپ کو کلو ہے؟ اس میں یقینی طور پہ پیش رفت ہوگی اس کیس کے اندر، یقینی طور کے اوپر اس کے موڈس آپرینڈائی کے اوپر جو ہے وہ پراپرلی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ یہ ڈٹرمن کر لینا کہ یہ کس گروپ کی کاروائی ہے اس کو کچھ ٹائم لگے گا، جس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہم آئسولیشن میں نہیں بلکہ پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی اس وقت آپ پہلے بھی اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں، یہ پورے ملک میں اس وقت ایک کمپلیکیٹڈ فینامنا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل پلیئرز ہیں، اس لیے اس ٹائم کے اوپر یہ طے کر لینا کہ یہ کسی خاص گروپ نے کیا ہے یہ اس وقت تو ممکن نہیں ہے، لیکن یقیناً آنے والے دنوں میں مزید تحقیقات کے ذریعے ہم طے کر پائیں گے کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ کون سا گروپ مینلی انوالو ہے۔ اب اس میں جی بہت بہت شکریہ جناب طارق مسعود یاسین، آر پی او ملتان ہمارے ساتھ ملتان سے براہ راست موجود تھے۔ چھوٹا سا وقفہ ہوگا جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ذکر ہوگا اربوں روپوں کی، اربوں ڈالر کی ہم خریداری کرنے جا رہے ہیں، بہت حساس معاملہ ہے اور اس میں کچھ حساس سوالات ہیں، حساس پہلو ہیں، ان کی آگاہی ہم دیں گے حکومت کو اور وزیر اعظم نواز شریف کو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ آج کا بھی پروگرام بہت اہم ہے اور آج نندی پور، چیچو کی ملیاں اور بھاولپور سولر پروگرام کے علاوہ ہم کسی اور ایک اہم مسئلے کی طرف اور ان سے بھی کہیں زیادہ اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہیں گے۔ نندی پور میں تو ہمارے 47 ارب روپے ڈوب گئے ہیں اور ہمارے معاف کیجیے گا 87 ارب روپے نندی پور میں ہمارے ڈوب گئے ہیں، چیچو کی ملیا میں ہمارے 3 ارب روپے ڈوب گئے ہیں اور بھاولپور شمسی توانائی کے معاملے میں ہمارے تقریباً 13 ارب روپے داؤ میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر جناب شہباز شریف کی جو لاگت کی ان کے اندازے ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ کل ملا کے تقریباً ہمارے 100 ارب روپوں کا معاملہ ہے، لیکن وہ معاملہ جس کی طرف آج ہم آپ کی توجہ مرکوز کرا رہے ہیں یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر اس پر توجہ نہیں دی گئی، اس میں مکمل شفافیت نہیں آئی، اسے بہت دیکھ داکھ کے نہیں کیا گیا تو ہماری نسلیں ہر سال اس میں ہمیں 20 ارب روپے دینے ہیں۔ یہ ہمیں 20 ارب روپے کی خریداری ہے جو کہ ہر سال کرنی ہے اور ایک اندازے کے مطابق اگر یہ تمام معاہدات صحیح طرح سے آگے بڑھے تو پاکستان کی توانائی کی انرجی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں 100 ارب روپے کی تقریباً $1 بلین کی سالانہ خریداری کرنی ہوگی اور یہ خریداری ہے قدرتی مائع گیس یعنی کہ LNG کی۔ LNG اس وقت ایک سستا ذریعہ ہے جس کے ذریعے توانائی کو استعمال کیا جاتا ہے، توانائی کے ذرائع کو بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو بجلی بنانی ہے تو LNG لے سکتے ہیں، LNG کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کھاد کے کارخانے چلانے ہیں تو LNG کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اسے رکشہ اور گاڑیوں میں بھی پھونکنا ہے، CNG کو دینا ہے تو LNG کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان کو بجلی کی شدید قلت کا سامنا ہے اور موجودہ حکومت کی پالیسی ہے کہ جو قلت ہے اور بجلی کے بنانے کے کارخانوں کو جو ضرورت ہے اسے LNG سے پورا کیا جا سکتا ہے کیونکہ تیل ایک مہنگا آپشن ہے اور تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں اب کچھ عرصے سے تو کم ہوئی ہیں لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے تیل کے ذریعے جو بجلی بنائی جا رہی تھی وہ بہت مہنگی پڑتی تھی اور پھر مہنگی بجلی عوام کو مہنگے داموں دینی پڑتی تھی اور اس کے باوجود میں بجلی اویلیبل نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، ہمارے کارخانے کام نہیں کر پا رہے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں تقریباً 3% سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے حکومت نے سوچا کہ ہم LNG منگاتے ہیں اور LNG پاکستان میں بجلی کے کارخانوں کو اور پاکستان میں کھاد کے کارخانوں کو اور دوسرے ذرائع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت اچھا فیصلہ تھا، بہت اچھا مناسب فیصلہ ہے LNG منگانے کا، لیکن کس سے منگائیں اور کس انداز میں منگائیں یہ ہے بہت نازک فیصلہ۔ یہ پاکستان کے لیے میک اور بریک فیصلہ ہے اور اس حوالے سے اب سوالات اٹھ رہے ہیں، شکوک شبہات سامنے آ رہے ہیں اور غیر شفافیت کی باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔
پہلے یہ باتیں سرگوشیوں میں تھی، اب یہ بات عام ہو رہی ہے، اب حکومتی دستاویزات میں اور حکومت کے بڑے اداروں سے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے مختلف معاملات تھے۔ سب سے پہلے اہم معاملہ یہ تھا کہ اگر ہمیں باہر سے LNG منگانا ہو تو اس کے لیے پاکستان کے ساحل پہ ہمیں پاکستان کی پورٹ پہ LNG ٹرمنل بنانا ہوگا، جو کہ LNG ٹرمنل بنایا گیا ہے۔ بہت تیزی سے LNG ٹرمنل بنایا گیا، گو کہ اس کے بارے میں بھی شکوک شبہات کا اظہار کیا گیا، لیکن اینگرو کمپنی نے LNG ٹرمنل بنایا، اسے LNG کا نام دیا گیا اور اس میں اس نے سرمایہ کاری کی، اور اس کے عوض اس سے وعدہ کیا حکومت پاکستان نے کہ وہ ہر روز اسے $2,70,000 دے گی، چاہے LNG آئے وہ اس کو ہینڈل کرے یا نہ کرے، یعنی کہ $2,72,000 ہم نے دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ ادائیگی ہم نے 31 مارچ سے شروع کر دی۔ اسی دوران LNG کی خریداری کا معاملہ شروع ہوا، لیکن وہ پراسرار طور پہ خاموش رہا۔ کہاں کس انداز سے کس سمجھوتے کے تحت خریداری کی جا رہی ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور باوجود اصرار کے حکومت نے اس سلسلے میں تمام باتیں عوام کے سامنے نہیں رکھی۔ 6 خریداریاں ہوئی جو کہ پاکستان اسٹیٹ آئل نے کی، کہ وہ پیٹرولیم کمپنی ہے، لیکن حکومت نے اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ اس کے لیے یہ خریداریاں کرے، اور اس کو LNG ٹرمنل پہ لایا گیا اور وہاں سے اس کو سوئی سدرن گیس کی پائپ لائن پہ پہنچا کے سوئی ناردرن گیس تک پہنچایا گیا، اور سوئی ناردرن گیس کی ذمہ داری تھی کہ LNG بجلی کے کارخانوں اور کھاد کے کارخانوں تک پہنچایا جائے۔ یہ تو معاملہ یہاں تک ہوا، اور اس سلسلے میں 6 کھیپیں آ چکی ہیں۔ یہ 6 کھیپیں جو آئی ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسائل اس میں موجود ہیں، لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا کہ جو LNG ٹرمنل ہے وہ کتنے دن استعمال ہوا، کیونکہ اسے ہم نے ہر صورت میں ہر روز $2,70,000 کی ادائیگی کرنی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہانہ ہمیں اسے $81,60,000 دینے ہیں، اور اب تک ستمبر کے آخر تک ہمیں اس کی کل ادائیگی $5 کروڑ کرنی ہوگی۔ اگر آپ اسے پاکستانی روپے میں سمجھنا چاہیں تو تقریباً 520 کروڑ روپے ہمیں ان کو دینے ہیں۔ 520 کروڑ روپے ہمیں LNG ٹرمنل کو دینے ہیں، اور یہ ہمیشہ دینے ہیں، ہر روز دینے ہیں، ہر سال دینے ہیں، آئندہ تک دینے ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اب گیس کی طویل مدتی خریداری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ معاملہ گھمبیر سے گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ LNG کہاں سے خریدی جائے اور اس کے لیے کیا کچھ کیا جائے، یہ پراسرار معاملہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ یہ خفیہ رکھا جا رہا ہے، باوجود خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور اس کے جو اب تک جو خریداری کی گئی ہے گو کہ وہ سپاٹ خریداری ہے، یعنی کہ بازار سے جو دام ہے اس میں سے خرید کے ہم گیس لا رہے ہیں تاکہ ٹرمنل کو استعمال کر سکے اور بجلی کے کارخانوں اور کھاد کے کارخانوں کو دے سکے، وہ تو ہم نے کر لیا ہے۔ لیکن اب دور رس خریداری کے لیے بتایا یہ گیا ہے، اندازہ یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خریداری صرف اور صرف قطر سے کرے گی۔ حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں کیونکہ تیل کی قیمتیں زمیں بوس ہو گئی ہیں، LNG کی قیمتیں تو زمیں بوس سے بھی نیچے ہو گئی ہیں، تیزی سے LNG کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور بے پناہ کم ہو رہی ہیں۔ اس لیے بہترین موقع ہے، آپ جہاں سے چاہے LNG خریدیں، آپ کو بہترین سے بہترین آپ کو دام ملیں گے، کیونکہ آپ ایک بڑے خریدار ہیں۔ لیکن یہ بات اس وقت سمجھ سے بالا تر ہے کہ حکومت نے آخر کیوں LNG صرف قطر سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اور قطر سے ہی خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر سے ہم خرید رہے ہیں، اور کیونکہ یہ حکومت تو حکومت ڈیل ہونے والی ہے، اس لیے اس میں وہ قوانین استعمال نہیں ہو سکتے حکومت پاکستان کے جس میں شفافیت تقاضا ہے، جس میں مقابلہ تقاضا ہے، جس میں آپ کو اس کو اوپنلی لوگوں سے اس سلسلے میں بڈنگ لینی ہوتی ہے۔ اس لیے قطر گیس کا انتخاب کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی آفیشلی نہیں بتایا گیا ہے۔ آج اوگرا کی ڈاکیومنٹس میں اور کچھ اور سرکاری ڈاکیومنٹس میں یہ بات آئی ہے کہ شاید پس پردہ خاموشی سے خفیہ طریقے سے کوئی معاہدہ قطر گیس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قطر گیس دراصل حکومت قطر کی ایجنسی ہے، اس لیے یہ حکومت اور حکومت کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر غور سے ہم دیکھا جائے قطر گیس کے معاملات کو جو ہم نے دیکھا، تو ہم نے دیکھا کہ قطر گیس دراصل 4 اینٹیٹیز پر منتمی ہے۔ ایک ہے قطر گیس 1، ایک قطر گیس 2، ایک قطر گیس 3 اور ایک قطر گیس 4، یعنی کہ ہمیں ان میں سے کسی ایک پہ کرنا ہے۔ قطر پیٹرولیم قطر گیس 1 میں ایکسون موبل، ٹوٹال
اور मित्सुई और मारुबुनी की पार्टनर है। कतर गैस 2 में कतर पेट्रोलियम और एक्सॉन मोबिल का पार्टनरशिप है। कतर गैस 3 में कतर पेट्रोलियम, कोनोको फिलिप्स और मित्सुई पार्टनर है। और कतर गैस 4 में कतर पेट्रोलियम और रॉयल डच शेल पार्टनर है। मतलब तनहा कतर पेट्रोलियम या कतर गैस कोई चीज नहीं है, ये मल्टी नेशनल मिलकर एक चीज बनती है। इसका मतलब ये कि ये हुकूमत और हुकूमत का माहिदा नहीं है, इसे शफाफ होना चाहिए। इसके अलावा क्यों कतर, क्यों काली कतर, इसलिए ये देखना जरूरी है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया नहीं जो कि डर्ट चीप इस वक्त LNG दे रहा है, क्यों यूनाइटेड स्टेट्स नहीं जो डर्ट चीप आपको LNG दे रहा है, आखिर क्यों दूसरे जराए नहीं जहां से आपको ये मुफ्त, ये इंतहाई सस्ते दामों मिल सकती है। कतर से ही क्यों, वो कि इसके लिए आपको वो वेसल्स आपके लिए गैस लेके आएंगे जिसके लिए आपको पोर्ट कासिम में ड्रेजिंग करनी है, जिसके लिए आपको अलहदा से 50-60 मिलियन डॉलर खर्च करने होंगे, जिसमें एक अलहदा रिश्वत के बाजार खुलेंगे। इसलिए ये कतर का मामला जो है इस संगीन मामले के अंदर बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि कतर के साथ मौजूदा हुकूमत के जो बड़े हैं उनके ताल्लुकात की भी बड़ी अहमियत है। आपको याद होगा कि इस ज़माने में तो नहीं लेकिन गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जनाब सैफुर रहमान जो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे और ऑल पावरफुल थे, अब भी मौजूदा हुकूमत के बड़ों के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में नजर आए थे, कराची में कतर के ही और चीन की वसातत से कराची में एक नया पावर प्लांट जो बन रहा है कोयले से, जनाब सैफुर रहमान उसमें नजर आए थे, जनाब नवाज शरीफ वहां आए थे। इसलिए कतर और जनाब सैफुर रहमान और मौजूदा हुकूमत के बड़ों का ताल्लुक उसको कतई नजर नहीं किया जा सकता, उसकी अपनी बड़ी अहमियत है। इसके अलावा इस बात की भी अहमियत है कि कतर में मौजूदा हुकूमत में तब्दीली के बाद जिन साहब को पाकिस्तान का सफ़ीर कतर में बनाया गया उनका ना सियासत से ताल्लुक़ था, उनका ना वज़ारत ख़ारजा से ताल्लुक़ था और ना ही उनका किसी और ऐसे ज़रिए से ताल्लुक़ था। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी तशरीह नहीं मिल रही क्योंकि वो साहब बैंकर थे और बैंकर की हैसियत से उनके और उनके वालिद के जो ताल्लुकात रहे हैं वो भी सामने आए हैं। बहरहाल कतर का मामला जो है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और ये देखना ये है कि आखिर हुकूमत ने इस सिलसिले में सिर्फ कतर ही करने का क्यों फैसला किया है, जबकि मुकाबले अगर किया जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में बेहतरीन इस वक्त ऑफर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस पूरे मामले में एक नया रुख आज आ गया है जो इस मामले के यानी कि ऑयल एंड गैस के मामले की जो रेगुलेटर है यानी ओगरा, उसने आज बहुत अहम सवालात खुद उठा दिए हैं और ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि खुद हुकूमत का रेगुलेटर हुकूमत के हवाले से सवालात पूछ रहा है और उसका बराह रास्त ताल्लुक इन्हीं मामलात से है। मिसाल के तौर पर आज ओगरा ने पूछा है कि LNG की कीमत मुकर्रर करने में दुश्वारियों के साथ अब PSO, सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस को कहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और इस सिलसिले में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आखिर क्यों नहीं की जा रही। ओगरा ने बराह रास्त ये सवाल पूछा है। ओगरा ने PSO से कतर गैस से ये भी पूछा है कि कतर गैस के और PSO के दरमियान जो LNG के माहिदे और कीमत के तयन के जो फार्मूले तय हो रहे हैं उसकी तफसीलात दी जाए जिसके तहत LNG खरीदी जा रही है। इसमें ओगरा का बड़ा अहम सवाल है। ओगरा ने इस्तफसार किया है कि LNG अब तक जो आई है कितनी मकदार में आई है, क्योंकि एग्रो टर्मिनल में कोई मकदार है SGS सर्टिफिकेट पेश नहीं हो रहा, इसके हवाले से कोई दस्तावेज भी नहीं मिल रही है और इस पे ओगरा को भी तफ्तीश है। इसके अलावा ओगरा ने कहा है कि PSO ने जो कार्गो इंपोर्ट किया है उसके दस्तावेजी सबूत उसके पास अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और इन मामलों में शफाफियत नज़र नहीं आ रही है। ये ओगरा ने बराह रास्त कहा है आज कि जो LNG के मामलात हो रहे हैं इसमें शफाफियत नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा मामलात हैं वो जो कि सरकारी दस्तावेज़ात में सामने आ रहे हैं जिसमें ये सनसनीखेज़ दावा भी मौजूद है कि अब तक जो LNG की ख़रीदारी की गई है वो शायद तेल से भी महंगी की गई है, यानी कि जो तेल की मौजूदा कीमतें हैं उससे महंगी LNG आई है। इसका मतलब ये कि ये एक जो पूरा प्रेमाइस है जिसकी बुनियाद पर LNG खरीदी जा रही है यानी कि वो तेल से सस्ती पड़ेगी, अब तक जो खरीदारी की गई है शायद उसका वो फ़ायदा देखने में नहीं आया है। इसलिए ये मामला जो है इसमें पुरअसरारियत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो ऑयल एंड गैस की जो वजारत है उसकी जो कंपनीज हैं उनका हाल बुरा है। हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पिछले 2.5 साल में 5 MD चेंज हो चुके हैं, 7 महीने से उसका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब आरिफ हमीद को अचानक रातों रात गुज़िश्ता हफ्ते तब्दील कर दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बहाल किया। उसके बाद
سوئی ناردرن گیس کا جو بورڈ تھا اس نے شدید اس پر ریزرویشن کا اظہار کیا حکومت کی ان چیزوں کا، اور ایسا لگا کہ حکومت کے خلاف اس ادارے میں باقاعدہ بغاوت ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سوئی سدرن گیس میں بھی کسی قسم کی صورتحال ہے، یعنی کہ وہاں پہ حالات منجمد ہیں۔ اس کے 3 بڑے ایگزیکٹوز اس وقت کرپشن کے معاملات پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے ہیں۔ دوسری جانب یہ بہت اہم معاملہ ہے، 6 فریقی سمجھوتہ ہونا ہے LNG کی قیمتوں کے حوالے سے PSO سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس کے درمیان، اس کے معاملات کا آج اوگرا نے نوٹس لے لیا ہے۔ دوسری جانب انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، خاص طور پہ سوئی ناردرن گیس کا دیکھنا یہ ہے کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے یہ کتنا اپنے آپ کی آزادی شو کرتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جن کا براہ راست بہرحال ان کو آخر میں جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح سے سوئی سدرن گیس کا بورڈ ہے، گو کہ اس کی چیئرمین جو ہے وہ حکومت کے وزیر اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سربراہ مفتاح اسماعیل کے پاس ہے، جو کہ خود حکومت کے وزیر ہیں، جس سے اس بورڈ کے آزاد ہونے کا تاثر ظاہر ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے ممبرز کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے۔ پاکستان کے مستقبل کا سوال اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ جو معاہدے اب کیے جا رہے ہیں اور جس انداز سے کیے جا رہے ہیں، اس کی قیمت ہماری نسلوں نے ادا کرنی ہے، اور یہ کروڑوں ڈالروں میں نہیں بلکہ اربوں ڈالروں میں، اربوں روپوں میں نہیں، اربوں ڈالروں میں ہم نے آگے چل کے اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اور ہمیں بہت نازک معاملہ ہے، اس کو دیکھ کے لینا ہے کہ ہم جو اس وقت معاہدے کریں گے، جو ہم پالیسی بنائیں گے LNG خریدنے کی، LNG ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، لیکن جس انداز سے یہ معاملہ آگے چل رہا ہے یہ بہت ہی اس وقت غور طلب ہے، اس پہ سوالات ہیں، اس پہ شکوک ہے۔ اسی لیے جو اب تک کی LNG خریداری ہو گئی ہے اس کی ڈیم نے پہلی تحقیقات شروع کر دی ہے، اور اب جو پاکستان کی آئل اینڈ گیس کی کارپوریشنز ہیں ان کے حالات اتنے سنگین ہیں۔ دوسری جانب نندی پور کا اسکینڈل سامنے کھڑا ہے، اسی طرح سے چیچو کی ملیا کا اسکینڈل سامنے کھڑا ہے، اور سامنے جناب نواز شریف کی حکومت ہے جس کے 2.5 سال پورے ہو چکے ہیں، اب ہارڈلی 2.5 سال باقی ہے یا اس سے کم وقت آپ گن سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد الیکشن کیمپین وغیرہ اور اندھیرے ختم کرنے کا دعویٰ، انرجی کو لانے کا دعویٰ، پاکستان کو روشن کرنے کا دعویٰ، یہ اس کے وعدے پورے کرنے باقی ہیں۔ جناب نواز شریف کل کابینہ کا ایک بہت اہم اجلاس کر رہے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ بے انتہا امپورٹنٹ ہے، جہاں پر یہی سارے معاملات سامنے آئیں گے، نندی پور سے لے کے چیچو کی ملیا۔ کیا پاکستان کو شمسی توانائی کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان کو شمسی توانائی وارہ کھاتا ہے، یا یہ ہمارے لیے کسی بھی صورت سے فیزیبل ہے؟ بھاولپور میں کوئی ہم نے بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی ہے؟ یہ سب کل کچھ وفاقی کابینہ میں آئے گا، لیکن سب سے اہم معاملہ کل جو وفاقی کابینہ کے سامنے وزیر اعظم نے طے کرنا ہے وہ LNG کا معاملہ ہے۔ شفافیت کی ضرورت ہے۔ قطر کے معاملے کو بہرحال دیکھنا ہے کہ آخر قطر لاک کیوں ہماری پالیسی ہے، ہم قطر میں کیوں بند ہو گئے ہیں، اس کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے کہ یہ فیصلے جو کرنے ہیں ہم نے یہ فوری بھی کرنے ہیں، کیونکہ ہمارا جو انرجی کے مسائل ہیں وہ مزید متحمل نہیں ہو سکتے اس میں دیری کرنے کے، اور پہلے ہی اس معاملے میں گورننس کی تربتر نظر آتی ہے۔ جو صورتحال کرنی تھی، اس پوری ٹیم کو جوڑنا تھا، اس کو ایکسیکیوٹ کرنا تھا، وہ پورا پلان اب تک جو ہے وہ فیل ہوتا نظر آیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ منظم ہو گیا ہے، کلیپس ہو گیا ہے، تو بے جانا ہوگا، کیونکہ اتنے مسائل کھڑے ہو گئے، اتنی چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے ایسا لگتا یہ ہے کہ اس میں شدید بد انتظامی ہوئی ہے، شدید گورننس کا پرابلم ہوا ہے، اور کسی بھی صورت حکومت یا اس کا جو ادارہ ہے یا وزارت ہے جناب شاہد خاقان عباسی کی اور حکومت کی دوسری ٹیمیں جو ہے پیٹرولیم کی منسٹریز ہیں، اور ان کی آپس کی جو کوارڈینیشن ہے اس میں جناب شہباز شریف صاحب کا ایک کردار ہے، مرکزی رول ہے، یہ ساری ٹیم جو ہے یہ اس معاملے میں ڈیلیور کرنے سے مکمل طور پہ ناکام نظر آئی ہے۔ اسی حوالے سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شمسی توانائی کو پاکستان میں نہیں اپلائی کرنا ہوگا کیونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم پہلے ہی شاید غلطی کر چکے ہیں بھاولپور میں سولر پروجیکٹ بنا کے، اور کیونکہ ہم نے 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ کہا یہ ہے کہ یہ 18 میگا واٹ بنا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں جو بجلی مل رہی ہے یہ انتہائی مہنگی بجلی مل رہی ہے، اور یہی حال ہمارا نندی پور میں بھی ہے۔ دوبارہ بات سمجھنے کی ہے کہ نندی پور اگر چل بھی جائے گا تو پاکستان کی نسلوں کو ہر سال اس میں 30 سے 40 ارب روپے جھونکنے ہوں گے۔ یہ پاکستان کی نسلوں کے لیے ایک سخت ترین بوجھ ہے، اور بہرحال اس کا بلیم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو جائے گا کہ وہ یہ پروجیکٹ اپنی نسلوں کو منتقل کر کے جا رہے ہیں، جس کا بوجھ ہوگا۔ یہ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن LNG کے معاملے میں ضرور احتیاط کرنی ہوگی، اور اب تک جو سوالات اٹھ چکے ہیں، جو شکوک شبہات سامنے آ چکے ہیں،
उससे हर सूरत में रद्द करना होगा, शफाफियत को इसमें लाना होगा। और अभी जो LNG टर्मिनल के भी मामलात हैं वो देखना होगा आखिर कहाँ से हम, जब इस तरह से गैस के मामलात चल रहे हैं, कहाँ से हम $2,70,000 रोजाना दिया करेंगे। पिछले 31 मार्च से दे रहे हैं और आइंदा भी हम देते चले जाएंगे। साल के कोई ये हो जाएंगे $100 मिलियन, $10 करोड़ हर साल हम सिर्फ इस टर्मिनल के उसमें देंगे। उसके बाद ये कंपनीज अपनी फीस लगा रही हैं, PSO कमीशन लगा रहा है, SNG। बहुत हालात ख़राब है। देखना ये कि वज़ीर आज़म इससे कैसे नबरदाज़मा होते हैं कल, क्योंकि बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, क्योंकि आइंदा आने वाली नस्लें उनके आज के फैसलों की कीमत अदा करेंगी या उसके समरात उठाएंगी। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा एक बहुत ही बड़े अफसोसनाक गजबनाक करप्शन स्कैंडल का। उसका ताल्लुक है पीने के पानी के प्लांट से, यानी RO प्लांट्स, और ये है सिंध का स्कैंडल। 25 अरब रुपए दाव पे लगे हैं और कई अरब रुपए तो हवा में तहलील हो चुके हैं। इसका जिक्र होता है छोटे से वक्त के बाद।